अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का जो केस था उसको खारिज कर दिया गया। उनसे जब फैसला आ गया, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले हमारे दौर में भी बड़े अच्छे फैसले किए हैं। और उन्होंने कहा कि जब पूछा कि NRO मिल गया तो उन्होंने कहा कि हर शोबे में, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे जो भी हो, सियासतदान हो, सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनकी भी हुकूमत थी तब भी बेहतरीन फैसले दिए हैं। और दूसरा जो बड़ा अच्छा फैसला आया वो लाहौर हाई कोर्ट से आया, जिसने मरियम नवाज साहिबा को नैब को हदायत दे दी कि जी मरियम नवाज साहिबा को आप पासपोर्ट वापस कर दें। और उन्होंने कहा कि जी हमें भी वैसे भी क्या करना है पासपोर्ट का, हमें अभी इनसे कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन तो अभी करनी नहीं है, मामला तो अदालत में चल रहे थे, लेकिन पासपोर्ट हम इनको वापस कर देते हैं। और इस वक्त दो इतलात हैं। मरियम नवाज साहिबा तैयारी भी कर रही हैं लंदन जाने की। यकीनन उनको अपने वालिद साहब से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया, अपने भाइयों से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो इस वजह से वो अब तैयारियों में हैं और जा रही हैं। नाज़रीन, एक समरी कैबिनेट कमेटी ने सब कमेटी ने एक कैबिनेट का इजलास हुआ था 30 सितंबर को, और उसमें उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी थी जो कि अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करके देगी, जो कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक के हवाले से थी, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर एसोसिएट्स के साथ, जो कि साइफर मैसेज के हवाले से था, और जिसमें वो गुफ्तगू आप सब ने सुनी हुई है, वो सोशल मीडिया पे वायरल थी कि इस पे खेलेंगे, अमेरिका का नाम नहीं लेना, और जो भी आपने सुना। फिर सब कमेटी ने 1 अक्टूबर को इस हवाले से अपनी रिकमेंडेशन दी, और वो रिकमेंडेशन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विच इज/was prejudicial to national interest and needs legal action. Therefore, the Apex Investigation Agency (FIA) may be directed to inquire into the matter by constituting a team of senior officers which may co-opt officers/officials from other intelligence agencies for the purpose, and to proceed further against the perpetrators in accordance with the law. आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की कि ये बिल्कुल सही फैसला है और इसी तरह होना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही कहा कि FIA ही तहकीकात करेगी, ये स्टेट सीक्रेट के गायब होने का मामला है, यानी कि जो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास था लेकिन वो अभी कहीं गायब हो गया है, मुझे नहीं पता, यानी कि एक साइफर मेरे पास था, गायब हो गया कहीं, मुझे नहीं पता, ये भी उन्होंने बात की। और ये जो ऑडियो थी साइफर के हवाले से, उस पर भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का यही कहना है कि ये एक क्रिमिनल मामला है, इस पर FIA ही जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इस हवाले से आर्टिकल 6 लगाने की भी बात आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक हमें बात याद आती है कि साइफर तो है ही नहीं, ये एक सादा कागज है जो इमरान खान साहब ने एक झूठ का पलंदा बनाया हुआ है, साइफर का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद एक स्टेटमेंट फिर आता है कि जी साइफर को टेम्पर करके अपने इस्तेमाल के लिए, अपने एडवांटेज के लिए यूज किया गया, और फिर उसके बाद कहा गया कि साइफर था किधर गया। यह मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू थी, और दोनों मरियम नवाज साहिबा और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि साइफर टेम्पर किया गया है। एक तो यह कि साइफर टेम्पर हो नहीं सकता क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपीज बहुत ही सेफ तरीके से जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट इदारे उन तक पहुंचाया जाता है, और वो उनके पास सेफ भी होता है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद शायद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और उस डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जी ये साइफर था और हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो एक और मामला है, लेकिन साइफर टेम्पर नहीं हो सकता। अगर चाहें तो कम से कम अभी तो फॉरेन ऑफिस में भी मौजूद होगा। एक चीज,
دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے اب آج میں ایک نجی ٹی وی پر ان کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ فائنل کال دینے کی تیاری کر لی ہے میں نے, اور صوبائی صدور کے ساتھ آج انہوں نے مشاورت بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب یہ چیزیں میں 3-4 لوگوں کے علاوہ کسی سے ڈسکس نہیں کر رہا کہ میرا پلان کیا ہے, کیونکہ ہماری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لڑائی بیانیوں کی ہے عمران خان صاحب نے, اب بھی جو گزشتہ 2 جلسے کیے اس میں دوبارہ پھر وہی نیوٹرلز, چوکیدار ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام کیسے معاف کر سکتی ہے ایسے نیوٹرلز کو یا چوکیدار کو؟ اور عمران خان صاحب کے کہنے کو اس طرح سے اداروں پر بھی حملے جاری ہیں, اور لانگ مارچ ہوگا, پورا ملک بند ہوگا یا اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی. انہی تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ایم پی اے ہیں کے پی اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کا, اور اب سیدھے نوشہرہ سے اسٹوڈیو آئے ہیں, اس کے لیے اور بھی زیادہ شکریہ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, رہنما تحریک انصاف, سپوکس پرسن پنجاب حکومت, ایم پی اے پنجاب اسمبلی, اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں مہربانی کرتی ہیں آنے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اگر اختیار ولی صاحب اجازت دیں تو مسرت صاحبہ سے معاملہ شروع کرنا چاہوں گا. مسرت صاحبہ, فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے سے جو ہے وہ نہیں کروانی چاہیے انکوائری. اگر آپ نے انکوائری کروانی ہے تو سپریم کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, اور یہی پی ٹی آئی کا مطالبہ پہلے بھی رہا ہے, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس سائفر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو کیا کہتی ہیں؟ ایک تو جو ڈبل مطلب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے بتا دیں, اور اب اگر ایف آئی اے جو کہ کیبنٹ کی سب کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے, اور پھر یہ آج سرکولیشن کے طریقے سے جو سب کمیٹی کی سمری تھی, جو ریکمنڈیشن تھی سمری فار دا کیبنٹ تیار کی, اس کو سرکولیشن کے ذریعے کمیٹی کی سفارشات کو باقاعدہ وفاقی کابینہ نے اپروو بھی کر دیا. جی مسرت صاحبہ. بہت شکریہ ضمیر بھائی. میں بات کا آغاز کروں گی آپ کے پروگرام کے آغاز میں جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے سٹارٹ کیا پہلے یہ, اور اس میں جتنے لیولز پہ یو ٹرنز آئے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی سائفر تو ہے ہی نہیں, یہ تو بالکل ایک پروپیگنڈا ہے. پھر سائفر کا وجود آیا تو اس کو کہا پہلے فیبریکیٹڈ سٹوری, پھر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اس میں انہوں نے کوئی ٹیمپرنگ کی ہے, اور پھر آج لے دے کے بات آ گئی کہ جی وہ تو یہ بات ہی نہیں تھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بہت اہم نوعیت کا معاملہ ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ قابل اعتراض بات ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک ہے کہ ایک ملک وہ آپ کو دھمکی لگاتا ہے, اور جو دھمکی وہ لگاتا ہے ہمارا آج بھی موقف یہی ہے کہ ایز اٹ از وہ ہو جاتا ہے. یہ اتنا حسین اتفاق, تو اس کے اوپر اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ غلط بات کر رہے ہیں تو ان کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا ہائی پروفائل فورم جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, جس کے اوپر میڈیا میں آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکے گا, وہ تو جوڈیشل کمیشن ہی بنتا ہے نا. باقی تو جو کچھ انہوں نے اداروں کا جو حشر کیا ہوا ہے, آج کے دن تک کوئی کیس کنکلوڈ کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو این آر او کو ایک الگ سٹوری ہے, اس کے علاوہ بھی کنکلوڈ نہیں ہوتا, بس آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح مرضی کوئی اس کو اپنے طاقت کا استعمال کر کے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کریں, ہمیں غلط ثابت کریں, اور اچھے طریقے سے کریں کہ جس کے اوپر کوئی کوشچن دوبارہ نہ اٹھا. وہ کیا جوڈیشل کمیشن ہی, اور اس کے اگر ایک اور ضمیر حیدر صاحب میں رکھوں گی, اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے جو کہ حقیقت ہے کہ ایز اٹ از جو ہم نے بات کی تھی وہ بات ٹھیک ہے, یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ جو آگے کٹ پتلیاں اور ان کو لانے والے اور ان کے پیچھے, اور اس کی ساری سٹوری بورڈ بالکل دیوار کے اوپر لکھا ہوا, پھر سمجھا جائے اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں. ادروائز ان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی جو بندہ ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہے, تو پھر مسرت صاحبہ ایک تو یہ آڈیو ذرا صحیح کر لیں, ایکو ہو رہی ہے. مسرت صاحبہ کوئکلی فوری چھوٹا سا مختصر سا جواب دیجئے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سائفر تھا, بڑا ہی اسٹیٹ کا مطلب سیکیورٹی میٹر تھا, انہوں نے بھی یہ کہا, کیمریٹ کی بھی.
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک میرے پاس تھا، ایک سائفر میرے پاس تھا، غائب ہو گیا کہیں، مجھے نہیں پتا. وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں سائفر امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پھر وہی بات ٹوچا کھانا، پانی کی اتنی بوٹلز لے گئے، اس چیز سے نکلیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائفر آیا تھا، یہ کہتے تھے پہلے، یہ کہتے تھے نہیں، آج یہ کہتے ہیں تھا، اس کا کانٹینٹ فرق تھا. سائفر جدھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گیا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی گیا ہے، اور مطلب جس اس کے میں پاس آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. انہیں نا جوڈیشل کمیشن جو ہے، دیکھیں وہ رد و بدل گیا تو خیر ہے، نہیں کر سکتا. چلیں ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس جو ان کے پاس ایکچوئل ہے وہ اس کا کنٹینٹ لائیں اور عوام کے سامنے رکھیں. رکھ دیں. چلیں، میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اختیار ولی خان صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ایف آئی اے کو کیوں آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی موٹی چیز میں؟ اور وہ ڈائریکٹ آپ کی وفاقی حکومت کے نیچے ہے، وفاقی وزیر کے نیچے ہے، تو لوگ تو پھر اس پہ سوالات اٹھائیں گے. جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ایک باقاعدہ اس سائفر کو ڈیسائفر کر دیں. اگر وہ ڈیسائفر نہیں ہوا اور ابھی بھی سائفر ہے تو اس کا مطلب ہے، اور وہ کلاسیفائیڈ ہی ہے، تو اس کے لیے تو شاید آپ ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکیں گے، وہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت. لیکن چیزیں تو کم از کم اس جوڈیشل کمیشن کے ساتھ تو شیئر کی جا سکتی ہیں. تو اگر ایک سائفر مطلب بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے، بڑے اہم جگہوں پر جاتا ہے، سسٹم میں موجود ہے سائفر، اوریجنل جو تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ٹیمپر نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں پرائم منسٹر آج بھی یہ کیوں کہہ رہے تھے. ضمیر صاحب، سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں آج کل، جن کو آج قانون بھی یاد آ رہا ہے، جوڈیشری بھی یاد آ رہی ہے، ادارے بھی یاد آ رہے ہیں، سائفر ڈی سائفر کی سٹوری بھی امپورٹڈ اور پتہ نہیں کون کون سی سٹوریاں ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی حکومت میں کیوں نہیں کیا؟ یہ جوڈیشل کمیشن تو ایک کنسنسس تو ہو گیا نا کہ سائفر مجھے ذرا میں بتاتا ہوں. پہلے تو سائفر تھا نہیں تھا، اگر تھا بھی تو ان کو چاہیے تھا، اگر اس کی جوڈیشل انکوائری اور کمیشن بنانا چاہتے تو خود کر لیتے. یہ تو وزیر اعظم تھا، تو اس نے اس کو کھیلنے کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سازش میں شامل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو کنٹینٹ ہے جس کے ساتھ کھیلا گیا ہے، تو عمران خان نے اس کے ساتھ پھر کھلواڑ کیوں کیا؟ سائفر کے ساتھ اس کے کنٹینٹ میں اگر آپ نے ٹیمپرنگ نہیں کیے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے جس کو آپ نے سازش کی ایک شکل دے دی؟ اور سب سے بڑی بات کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے یا یہ کوئی ننے کی دکان ہے کہ جو مرضی ہے آپ اٹھا لیں اور ساتھ لے جائیں؟ پانی کی بوتلوں تک آپ چرا لیتے ہیں، کلاشنکوف آپ چرا لیتے ہیں، گھڑیاں آپ اٹھا لیتے ہیں، انگوٹھیاں آپ اٹھا لیتے ہیں، سائفر بھی آپ نے اٹھا لیا. اب یہ اگر کوئی یہ تو آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہو، غائب کر دیا ہو، تو کہہ سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب جس طرح ہم نے انکوائری کرنی ہے نا، اب ان کی ہم نے فرمائشیں نہیں سننی ہے، ہم نے ان کی کوئی نہیں ماننی. ان کی اس وقت جتنی مانی گئی تھی جب یہ کہتے تھے کہ 12 پنچر 4 حلقے، یہ کھول دو وہ کھول دو، ان کو تھوڑی سی جگہ دو یہ اندر گھس جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آر پار ہو جاتے. ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ 126 دن کا دھرنا تھا، موصوف کو ترم خان صاحب کہنے لگے، ان کی فرمائش آ گئی کہ میں نے پی ٹی وی پہ قوم سے خطاب کرنا ہے. ان کی بڑی عجیب عجیب فرمائشیں ہوتی ہیں، تمہاری کیوں مانے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ نیشنل میڈیا اتنا بڑا، وہ تو اب روزانہ آج بھی ایک چینل پہ انٹرویو دیا ہے انہوں نے، کرے 100 بار کرے، لیکن پی ٹی وی پہ ان کے خطاب کا کیا تک بنتا تھا کہ اس سے پہلے قومی ترانہ بجایا جائے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں اور ان سے بہتر سمجھتے ہیں آرٹیکل 6 کہ لگائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، کس ادارے کے ذریعے. اور ان کو تو میرے خیال میں فخر ہونا. خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا، مطلب آرٹیکل 6 یعنی مذاق بنا لیا ہم نے، کہ کوئی چھوٹی سی بات وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اداروں کی تفتیش کی بات ہے تو ان کو تو فخر ہونا چاہیے. 4 سال یہ حکومت کر کے گئے ہیں. ایف آئی اے کو انہوں نے بڑا بہترین ادارہ بنا دیا ہے، نیب کو انہوں نے فرسٹ کلاس ادارہ بنا دیا ہے انویسٹیگیشن اور انتقام کے لیے اور مقدمات کے لیے. جو پولیس ہے وہ بڑی مثالی ہو گئی ہے. روز اب پروسیکیوٹر نیب کے جو ہیں آپ لوگوں کے وکیلوں
کیا کچھ بات نہیں ہے رہے ہیں۔ ضمیر صاحب؟ پروسیکیوٹر وہ کی تو کیا کہتے ہیں بات کہ ہے؟ سر جی بس ختم، بات تو کیس یہ ادارے ختم، کی ہے، مریم کا کیس ختم، بات اسحاق ادارے ڈار کا کی ہے۔ کیس ختم، پاسپورٹ بھی اگر مل آپ گئے۔ مجھے دوسری طرف لے کے اچھا، جا رہے ہیں چلیں۔ تو پھر آپ کو مجھے سننا ہوگا، لیکن میں آپ کے پہلے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بالکل اگلی کریں، اس میں لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے کو یہ لوگ بہترین ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اسی سے تفتیش ہوگی، اور یہ تسلی رکھیں کہ جو بھی قانون کا جو بھی دفعہ ان پہ لگتا ہوگا رعایت ان کے ساتھ اتنی ہی نہیں ہوگی، اگر نہیں بنتا تو نہیں لگے گا، بنتا ہوگا تو ضرور لگے گا۔ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو فیس دا میوزک۔ عمران خان، آپ نے لوگوں پہ بڑے مقدمات بنائے، آپ نے اس ملک کی عدلیہ کو، یہاں کے سیشن جج سے لے کر آرمی چیف کو، ایک ایک بندے کو آپ نے لتاڑا ہے، پاکستانی اداروں کو آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ اب آپ کے پلے اور آپ کی جھولی میں وہی کچھ آئے گا جو آپ نے بویا ہے اور جو آپ نے کیا ہے انشاءاللہ۔ چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر ہے، کیونکہ اختیار ولی صاحب ان کے ممبر ہیں تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ ویسے تو کیونکہ اب اسحاق ڈار صاحب آ چکے ہوئے ہیں تو معیشت کو تو سنبھالا مل ہی چکا ہوگا اور ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے۔ ایک چیز بالکل میں جاننا چاہوں گا مسرت صاحبہ کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک سائفر میرے پاس تھا، چلیں ختم ہو گیا معاملہ۔ عمران خان صاحب ابھی تک نیوٹرل چوکیدار، مطلب یہ کس قسم کی بات ہے؟ ہمارے تو گھر کا چوکیدار جو ہے وہ مطلب اگر کوئی حملہ آور آ جائے تو وہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن نیوٹرلز اگین مطلب میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نیوٹرلز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے وہ خود کہتے تھے کہ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو کے اپنے آئینی قانون، جو آئینی ڈیوٹی ہے اس کے اندر رہیں۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، مطلب کیوں گھسیٹ رہے ہیں زبردستی؟ دیکھیں ضمیر صاحب، یہ تو یہ بھی پتا ہے، آپ پتا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا ہے کہ کون کتنا نیوٹرل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ابھی تک بھی ابھی ایسا کیا آپ کے ملک میں اچھا ہو گیا ہے کہ ہم جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ان کا ذکر کرنے سے کوئی باز رہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر پورا بلوچستان ڈوبا ہے، پورا سندھ ڈوبا ہے، کچھ پنجاب کا بھی، کے پی میں بھی، اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں۔ 4 کروڑ لوگوں کے سر سے چھت اور زمین سے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور ان کو ابھی تک بھی، اور وہاں اگر آپ چین کی بات کریں تو آج کے دن تک کسی فیلڈ سٹیٹ سے پوری کنڈیشن ہے کہ پانی آج کے دن اس طرح ٹھہرا ہوا ہے، اور ہم ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اب کا ذکر نہ کریں، یا آپ نے ماننا ہے کہ اس ملک کے سارے ادارے میرے اور آپ کے ٹیکس پہ چلتے ہیں۔ ہمارا یہ سمجھتا ہے بیسک رائٹ میں ایک ہے کہ اگر ہم جوڈیشری کی صرف اتنی بات کریں کہ رینکنگ میں آپ 100 نمبر پہ ہیں، کنٹمپٹ لگ جاتی ہے، پرفارمنس کے اوپر تو بات آئے گی نا۔ اس طرح کی بات سنیں جس طرح سے ہمیشہ پولیٹیکل فورس کو جس طرح سے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، پہلے تو جماعتیں ایک دوسرے کے پان بھی پکڑ پیٹ بھی پھاڑتی تھی، اس کے بعد ہونے کے لیے نہیں کیوں ہے، یہ ضرور ہے ان کے اعلیٰ کار۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی کی بھی داخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پہلا یہ سوال، کیا یہ بات کرنا غلط ہے؟ مجھے بتائیں۔ دوسری بات یہ، اچھا میں عرض کرتی ہوں نا، مجھے یہ بتائیں کہ 25 مئی کو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جو تم لوگوں نے 25 مئی کو کر لیا تھا اب بھی ہم دیکھ لیں گے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا جمہوری حق ہے کہ نہیں پروٹیسٹ کرنا، مارچ نکالنا، کوئی جلسے کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ 25 مئی کو ہم یہی کر رہے تھے، میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کی اتنی ایف آئی آریں ہوئیں، ہمارے بچوں کو ہراساں کیا گیا، جاتے ہوئے ان کے پیچھے ویگو ڈالا جاتے تھے، اور اگر ہم اس کا ذکر کریں تو ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مسرت صاحبہ آپ مطلب 12 مرتبہ یہ ذکر کر چکی ہیں اور یہ بالکل جائز بنتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ہی نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو ریاستی مشینری اس وقت استعمال ہوئی آپ کے پروٹیسٹ کے اوپر، خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی ہم نے بالکل ہے، لیکن
آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان تو آ رہا ہے اپنی تیاری کے ساتھ، تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں، لانگ مارچ کا علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا آج، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو گرم زمین پر پاؤں رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی ایڑیاں تو گالوں سے بھی زیادہ نرم ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا. تو اب مطلب یہ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تیاری کر لو. میں سن لینا جی، انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے عورتوں کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں، انتہائی شرمناک بات ہے. عورتوں کی سیاست کو کرٹیسائز کرتے کرتے محترمہ کو، اور آج کس کو گود میں لے کے بیٹھا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. آج عورت کی سیاست حلال ہو، بے شرم آدمی کے آگے گالیں لال گالیں ان کے گھر میں جو بیٹھی عورتیں ان کی بھی ہیں، وہ بھی چیک کریں کتنی نرم ہے یا سخت ہے. یہ بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ کسی کو سوچنا چاہیے. جنرل بات کی ہے جو آپ نہیں، بالکل جنرل بات کی ہے، وہ چھوڑ دیں. مطلب عورتوں کی بات نہیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. آپ مسرت صاحبہ کیوں زبردستی بیچ میں لا رہی ہیں؟ اب ان کے مولانا کے بھائی نے ڈور کے اوپر جو سپیچ کی تھی نا، میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے کہ وہ چاند پیلے کپڑوں والی ڈنڈا بردار فورس بنا کے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اداروں کو ڈرا لیا تھا. تو ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی اے والوں سے وہ اس لیے نہیں ڈر رہے کہ 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. میرے ساتھ چند وہ جو ایک مارچ ہوئی تھی ان کی بھی، اور پریڈ ہوئی تھی، پاسنگ آؤٹ پریڈ، اس سے یہ لوگ ڈر جاتے. تو میں مولانا کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ تم لوگ قانون کو اس دفعہ ہاتھ میں لینا. تمہیں بھی کے پی کے اندر انشاءاللہ کے پی کے کی عوام ایسی جگہ پہ مارے گی کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. دوسری بات، انہوں نے جس دیکھیں ہمیشہ بدتمیزی والی زبان استعمال کرتے ہیں. مسرت صاحبہ میں اختیار ولی صاحب کی بھی ذرا گفتگو سن لیں تھوڑی سی. آپ کو دوبارہ موقع بھی ملے گا، آپ کو دوبارہ بھی ملے گا. آپ کو میں آپ کی طرف آتا ہوں، دوبارہ بھی آتا ہوں. اور دوسرا کی آڈیو کو کوئی ایشو آ رہا ہے یار، اگر صرف ٹیلی فون پہ لے لیں، کیونکہ اختیار ولی صاحب ابھی انہوں نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی وہ غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے، بالکل. مطلب ایک احتجاج کرنا پیسفل، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن پوری تیاری ہے، بس تیار ہو جاؤ، میں فائنل کال دینے والا ہوں. اور صوبائی صدور کے ساتھ آج مشاورت بھی کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو پلان ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. وہ بڑا ہی کوئی کلینڈسٹائن انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ کہتے ہیں سب چیزیں لیک ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسرت صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی کے پی میں داخل نہیں ہونے دیں. کے پی کی حالت جو آپ مطلب میں سن رہا ہوں، اور آپ نے شاید اس پہ کوئی پوائنٹ بھی ریز کیا ہے، اور فائنینشیل صورتحال تو سنا بڑی اچھی ہے کے پی کی. کیا مسائل کیا ہیں؟ یہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے، ان کو شاید نہیں معلوم. آج ان کے وزیر خزانہ کے پی کے اور ساتھ میں ایک اور منسٹر، 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو گیا ہے. آج 3 تاریخ ہے. نہ پینشنرز کو پینشن ملی ہے، اور نہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ ملی ہے. اور جو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے لوگ ہیں، تقریباً کوئی 6-7 ہزار لوگ ہیں، ایک کی تنخواہ 35,000 روپے ہے. ضرب آپ دے دیں، میرے خیال میں یہ کوئی اربوں روپے بن جاتے ہیں. ان کو تنخواہیں مل چکی ہیں. اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین، پولیس، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایریگیشن، پبلک ہیلتھ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی کو بھی تنخواہ نہیں ملی. اب ہو کیا رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ قانون بنا ہے 2 ہفتے پہلے کہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ بڑھا دی گئی، وزیروں کی تنخواہ بڑھا دی گئی، مشیروں کی تنخواہ بڑھا دی گئی. عمران خان کے گھومنے پھرنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر اگر کم پڑتا ہے تو آپ کرائے پر 2 ہیلی کاپٹر، 4 ہیلی کاپٹر کرائے پر مارکیٹ سے لے لو، سیسنا لے لو، جیٹ جہاز لے لو، اب لے لو. عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی ہیں. اور صوبے کی حالت یہ ہے، 1000 ارب روپے کا خیبر پختونخوا مقروض ہو چکا ہے. مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں نا، تو آپ اسلام آباد آئیں، اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ فنڈز ریلیز کریں، کیونکہ مطلب یقیناً فنڈز رکے ہوئے ہوں گے پروونشل حکومت کے. فنڈز جو آپ کو ملے ہیں، آپ نے وہ استعمال کہاں کیے ہیں؟ ہم نے تو اتنا ہی پوچھا ہے. جو آپ کو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے ملے تھے وہ کہاں گئے؟ اے جی این قاضی فارمولہ کے پیسے ملے تھے وہ کہاں گئے؟ نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ کو ملا تھا وہ کہاں گیا؟ 9 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی،
اور یہ صوبہ جب آپ کو ملا تھا اس پہ ٹوٹل 33 ارب روپیز کا قرضہ تھا. آج یہ 1000 کا مقروض کیسے ہو گیا؟ 9 سال میں اس کا گنہگار کون ہے؟ کیا 4 سال میں ہماری حکومت آ گئی تو دیوالیہ ہو گیا؟ 4 سالوں میں صوبہ دیوالیہ ہوتا ہے؟ ضمیر صاحب اگر عدم اعتماد نہ ہوا ہوتا اپریل میں اور یہاں پاکستان میں مرکزی حکومت میں عدم اعتماد نہ آیا ہوتا تو آج جو حالت خیبر پختونخوا کی ہوئی ہے، آج عمران خان یہاں پہ اعلان کرتا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک کا جو حصہ جس کے ساتھ مل جاتا ہے خاکم بدہن. اللہ رحم کرے. اللہ رحم کرے. ایک منٹ جی، مجھے لیٹ می کمپلیٹ. میں نے ان کی پوری رام کتھا سنی ہے، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. کہ جو ملک، جو حصہ، جو صوبہ جہاں جاتا ہے وہ چلا جائے، ہم ملک کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہیں. اور ایٹم بم کو جس کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا، جو پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا کہ ایٹم بم کو اسرائیل یا امریکہ یا جو واٹ ایور ان کے حوالے کر کے پاکستان کا جو اس کا وجود ہے اس کو یہ مٹھا دیتے. لیکن ان کا پلان ناکام کرنے کے لیے یہ سائفر، امپورٹڈ حکومت، یہ انقلاب، مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، یہ سب ایک ڈرامہ تھا. دس واز آل پلانٹڈ. یہ سارا پلان تھا. عمران خان واز اے پپٹ اور اس نے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مورا تھا، استعمال ہوا اور الحمدللہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا ہے. اب عمران خان کی مستقبل کی سیاست میں عمران خان کا اور تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہے. ویسے چلیں اس پر یہ بات ہے، لیکن اس وقت جو ان کی فالوئنگ ہے، جس طرح کے ان کے جلسے ہو رہے ہیں، جو ہار ہے، اگر وہ پورا پاکستان بند کر دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اسلام آباد کے اوپر آ جاتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، تو وہ تو مطلب زیادہ صورتحال خراب ہوگی. تو معاملہ طے کریں، بیٹھیں، الیکشن اناؤنس کر دیں، ختم کریں کوئکلی، کیونکہ میں بریک پہ جانا ہے. پھر میں الیکشن بھی ہوگا، اناؤنس بھی کریں گے، لیکن ان کی مرضی سے نہیں. ہمارے وہ تو اب تیار ہیں پھر آنے کے لیے. یہ آئیں تو بالکل آئیں، کس نے روکا ہے؟ یہ آئیں انشاءاللہ. قانون ادھر نہیں آئیں گے، قانون اپنا ملک اگر بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا پورا ملک بند ہوگا نا تو ہم ملک کھول بھی دیں گے انشاءاللہ. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم ملک کھولتے کیسے ہیں. چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مسرت صاحبہ، ایک تو یہ کہ 9 سال ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، 9 سال کے بعد اگر یہ صورتحال ہے جو کہ 30 ارب کا قرضہ تھا 1000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے. یقیناً آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی بہت سارے کیے، لیکن کیا واقعی اب آپ یقیناً پتہ بھی کروائیں گی، لیکن اگر ایک مطلب رسپانسبل ممبر آف دا پروونشل اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے 2 منسٹر باقاعدہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں کر کے یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر سوال تو کارکردگی پہ اٹھتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکردگی کے اوپر، چاہے وہ کے پی کیوں نہ ہو. جی ضمیر بھائی، کوئی آڈیو کا بھی ایشو ہے اور پھر جب اسکائپ پہ بات کرتے ہو تو بیچ میں کراس کوسچننگ ہوتی ہے تو بات بالکل ہی دب جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ میں اپنی بات پوری کر لوں تو پھر آپ کوئی سوال کر لیں. دیکھیں، پہلے جنہوں نے بات کی انہوں نے بڑی سخت قسم کی باتیں کی. جو آئین اور قانون جس چیز کا راستہ دیتا ہے اس کا اختیار کسی بھی سب سے بڑی جماعت، جمہوری جماعت کے پاس ہوتا ہے. اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ ملک کسی کے بھی ابا جی کا نہیں ہے. اوکے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. اگر یہاں پہ جمہوریت ہے تو جمہوری لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا، بالکل سائفر آیا، بالکل سائفر کے تحت اس ملک کی رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ عذاب کی طرح مسلط ہوئے جس کو آج ہم سہ رہے ہیں. تو کے پی کے اندر بھی میری بات سنیں کہ جو ہمارے ڈیو فنڈز بنتے ہیں وہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ریلیز نہیں کر رہی. میں موٹی موٹی بات بتاؤں گی، باقی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر آج صبح تیمور جھگڑا صاحب نے، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. امپورٹنٹ، بہتر تھا کہ اس چیز کے لیے اختیار ولی صاحب کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے دیں گے، بلکہ میں ٹویٹ بھی ابھی کر دوں گی. سارے جو فیکٹس اینڈ فیگرز وہ غلط نہیں کرنے چاہیے. بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو غنڈہ گردی والی لینگویج ہے نا، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا ہوگا. جتنا ہم آئینی قانونی بات کریں گے، دیکھیں پہلے آپ میری بات کٹ گئی، میں اس کے اوپر یہ ڈبل میننگ ورڈ، زومانی باتیں، یہ آج بھی زمانہ جہالت کے رہ رہے ہیں لوگ. میں مولانا کی بات سے کنٹینیو کروں گی کہ ڈبل میننگ بولنا، اس سے کوئی اپنی بہت بڑی مردانگی کا اظہار کر لینے سے تو لوگ اس وقت بہت آگے بڑھ چکے ہیں، عوام مینٹلی میچور ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں اس طرح کی لفظی سے
کہ آپ کے منہ کے اوپر آتی ہے کہ آپ دوسری جماعتوں کی عورتوں کو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے، بے شمار دفعہ انہوں نے بدتمیزی کی. ان کے گھر میں بھی عورتیں ہیں، اور جن عورتوں کے بل بوتے پہ ایک عورت کو آگے لگا کے مسرت صاحبہ آپ نے یہ بالکل بات کر لی ہوئی ہے، پہلے بھی کر لی ہوئی ہے. جی کر رہی ہیں، سب کو پتہ ہے. جی جی پاکستان کے اندر اس مافیا نے، سسیلین مافیا نے، جو کہ اللہ کا شکر ہے اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اکٹھا ہو چکا ہے. اور اکٹھا کرنے میں بہرحال یہ جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں، جتنے مرضی برے برے الفاظ ڈھونڈ کے لے آئیں، ایک ہی بندے نے ان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں عوام کی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے. اس کا نام ہے عمران خان، اور اس کو اپنا رستہ بنانا بھی آتا ہے، جگہ بنانی بھی آتی ہے. KPK کے اندر نون کی اور مولانا کی جتنی بچی کچی چھوٹی موٹی سیٹیں ہیں نا، انشاءاللہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ. مسرت صاحبہ کیا تو دوسری بات یہ، مسرت صاحبہ ایک سیکنڈ، تیمور جھگڑا نے جب پہلے بھی بات کی تھی، جس کو انہوں نے ماشاءاللہ سے غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بات کی تھی. دیکھیں اس وقت ایک ہے، اور KPK اس کرائسس سے، فائنینشیل کرائسس سے کیسے اوے رہ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ کہ الگ ریاست ہے، کیا وہ کہ الگ سلطنت ہے؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں مسرت صاحبہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں شاید سوشل میڈیا ٹیم کے ورکرز کو جو ہے پتہ نہیں کتنے، وہ 600 یا 6000 لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں مل گئی ہیں 35,000 روپے پر پرسن. ایک چیز مجھے بتا دیں، اب اس کو یقیناً کیونکہ آپ KP میں نہیں ہیں. سنیں نا، اس کا یہ بات ان کی دیکھیں، اختیار بھائی صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اس بات کا بالکل ہمیں جواب دینا چاہیے. ان کو چاہیے کل آپ کے پروگرام میں دوبارہ آئیں، ثبوت کے ساتھ آئیں، میں بھی آؤں گی، ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں اور دوسرا اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں سوال نامہ ڈال دینا سر، وہاں پہ جواب آنا چاہیے. چلیں سوال بھی ڈال دیں، لیکن مسرت صاحبہ پلیز کوئکلی ذرا مجھے بتا دیں کہ اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رات کو مطلب ایک بیانیہ بناتے ہیں اداروں کے خلاف اور صبح جا کے پیر پڑ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کال ہے کہ نہیں ہے، یا ابھی بھی یہ بس ایک ڈراوا ہے کہ جی پہلے سپٹمبر کے اینڈ میں ہونی تھی، ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ضمیر بھائی صاحب، پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ہم 25 مئی کو آئے. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا ہے تو یہ تو خوش ہو نا، دے شوڈ سیلیبریٹ اٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم اپنے کارڈ شو تو نہیں کریں گے، بٹ ڈیفینیٹلی وی آر کمنگ. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، وہ رات کے اندھیرے میں بیانیہ نہیں بنا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی جو کئی صدیاں پہلے مہذب معاشروں سے ختم ہو چکی ہے. جس طرح کا تشدد کیا گیا ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر، جذبات کے اندر جس طرح سے عوام کا ریاکشن تھا، وہ انہوں نے بات کی. ہاں اگر بہتر انداز سے کی جاتی، یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. وہ ہم نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا تھا، وہ ایکچوئل جذبات تھے. لیکن جا کے معافی مانگنا، نیوٹرل چوکیدار نیوٹرلز، مطلب یہ کیا عمران خان صاحب ایک ہمیں بتا رہے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے اگر آج رات کو چین کی نیند سوتے ہیں تو اس کی ایک ضمانت ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان. تو why we are like making them controversial؟ مطلب کوئکلی، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے اختیار ولی صاحب سے ایک بات. اور آپ کو چین کی نیند سلاتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں کر رہا، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں بند کمروں کے اندر، they are very few، ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی خان صاحب، ایک تو یہ کہ مسرت صاحبہ نے بھی کہا ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس کا ثبوت بھی لائیں، اور وہ ہونا چاہیے. اور وہ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر ایسا ہے تو وہ غلط ہے، اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ورکرز کو تنخواہیں مل رہی ہیں. آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، اب آپ نے مجھے میں نہیں آپ کو روکوں گا. مجھے بتاؤ بھائی کتنا ٹائم ہے، آپ بولیں سر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسرت بہن جو بات کر رہی ہے، ان کو میں یاد دلاؤں کہ جب یہاں ڈی چوک میں پاس ہی ہے، یہاں پہ جب ان کا دھرنا ہوا کرتا تھا تو عمران خان کہتا تھا کہ آج امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر کی اٹھے گی انگلی اور نیوٹرل ہوگا. اس وقت تو ان کو نیوٹرل امپائر کا بڑا وہ تھا، چرچا تھا اور بڑا چسکا پڑا ہوا تھا. پھر یہ ہمیشہ یہ کوٹ کرتے تھے کہ ایک نیوٹرل امپائر آیا، حالانکہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس کی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، اور یہ کہتا تھا کہ امپائر نیوٹرل ہوتا ہے تو پھر عمران خان جیتتا ہے. اس وقت تو کچھ لوگوں کو آپ نے ادھر ادھر کیا اور حکومت ختم کر دی. اس وقت ان کو نیوٹرل امپائر تو اچھا لگتا تھا. اب امپائر اگر نیوٹرل ہو جائے تو ان کو برا لگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے، عجیب عجیب نام یہ رکھے جا رہے ہیں. عمران خان کی پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے.
عمران خان کے مزاج میں کوئی تسلسل نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی بات سے یو ٹرن لے سکتے ہیں، اپنی کئی بھی بات سے جس کا قول اور فعل نہ ہو اس میں تضاد ہو، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مذہب کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کہتا ہے. اب آ جائیں پرفارمنس پہ، تو پرفارمنس ان کی ہے نہیں. پوچھو ان سے. آپ نے جس کے پی کی بات کی ہے ابھی، تو یہ بات میں آن دا فلور کر چکا ہوں. میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھنے کے بعد، اس سے پہلے میں نے اسمبلی سیشن میں آن دا فلور کہا تھا کہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے تنخواہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ نہیں ہے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کے دھوئیں میں اڑانے کے لیے پیٹرول کے پیسے ہیں، ہیلی کاپٹر خریدنے کے پیسے ہیں، اس کا کرایہ ڈالنے کے لیے پیسے ہیں، سڑکیں بناؤ توڑو، بی آر ٹی پہ کنسٹرکشن کرو، پھر توڑ دو، پھر بنا دو، گرین بیلٹس بناؤ، یہ پھر اکاڑ دو، پچاڑ دو، پھر بناؤ. چلیں وہ تو ہم دیکھتے پیسے ہیں، لیکن تنخواہ نہیں ہے. اسمبلی میں یہ ساری چیزیں اٹھا دی ہیں نا. یہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہن کو پتہ نہیں ہے. چلیں وہ کے پی کی چیزیں ہمارے تک پہنچایا کریں نا. سر ایک چیز آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں آتا ہوں جی. مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس پہ میری اس بہن کو اتنی تپ چڑھ جائے، ان کو غصہ آ جائے. مولانا فضل الرحمان سے ان کی یہ بات تو میرے خیال میں کوئی گال اور ایڑی کی بات ہی انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے مردوں کی بات کی کہ عورتوں کی بات نہیں کی ہے. لیکن کیا عمران خان کی زبان جو انہوں نے ہماری عورتوں کے بارے میں استعمال کی ہے، پاکستان کی جج جوڈیشری زیبا چودھری کے بارے میں وہ تو دیکھیں اب ختم ہو گیا نا معاملہ. وہ تو آج آنریبلی ان کو ایگزٹ مل گیا اس میں سے. گئی ہے نا، وہ تو معافی تلافی کی بات کچھ اور ہے، تاریخ تو رہ گئی ہے. مریم نواز کے بارے میں ان کے کیا الفاظ تھے؟ اتنے گھٹیا الفاظ، اتنے بے شرم. اب یہ آڈیوز والا معاملہ تو اب رک گیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں، مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کو کہتی ہیں کہ جی ان کے پاس صحت کارڈ اسٹرانگ کارڈ ہے، اس کو بند کریں کسی طرح. مطلب ایک سر جی آڈیو ہے، مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. میری بات سنیں، صحت کارڈ کا ان کا جو پروگرام ہے، یہ 2 ہفتے پہلے میں نے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ ان کو کہا تھا کہ آپ کے صحت کارڈ میں، اب سر آپ مجھے بتائیں، ضمیر جعفری ضمیر حیدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 5,000 کا آپریشن ہوتا ہے، چھوٹی سی سرجری، اور اس کا 5 لاکھ اور 15 لاکھ کا بل پاس ہوتا ہو، یہ صحت کارڈ کا عالم ہے. یہ بات یہ تو آڈٹ والے کوسچنز ہیں نا، اس انشورنس والے کوسچنز ہیں. لیکن بند تو نہیں کیا جا سکتا نا سر جی. 4 لاکھ روپے، 5 10 لاکھ روپے کا جو آپریشن ہوتا تھا. ضمیر حیدر بھائی، اگر تباہی شروع ہوئی ہو اس کو کھولے بھی نہیں رکھا جا سکتا. چلیں صحیح ہے. آگ لگی ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آگ کو نہ بجھائیں؟ چلیں اس میں پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، میں آکسیجن بھی نہیں دینی ہے. پھر وہی بات کہ جی آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے رہیں، میں یہ رونا ڈالتی رہوں گی. مطلب اس قسم کی باتیں، پیٹرول کی قیمت اگر گھٹ ہوئی ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں سن لیں سر. مفتاح اسماعیل صاحب جو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں وہ تو حیران کن ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جی 12 روپے جو کم کر دیا. آپ نے سن لی ہے؟ ہاں اچھی لگی نہیں؟ چلیں اچھی لگی. ویسے مسرت صاحبہ چلیں، بہت بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اختیار ولی خان، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.